मसीह यीशु के कुदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो सीखेंगे वो है ईमान की कमी, कि ये जो ईमान की कमी है ये क्या है और कैसे हमारी ज़िंदगी में वाक़या होती है। तो हम कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे। पिछले मैसेज में हमने ईमान के बारे में सीखा था कि ईमान क्या है, तो आज हम ये सीखेंगे कि ईमान में कमी कैसे होती है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, हर चीज़ जो है नॉर्मल चल रही है, खाने पीने को, पहनने को, सेहत, बिजनेस, जॉब, सब कुछ सही है, अपने में, फैमिली में, इर्द गिर्द सब कुछ सही चल रहा है, तो हम बड़ा खुदा का शुक्र करते हैं कि हम बहुत सही हैं। दुआ में जितना भी टाइम गुजारते हैं, चंदा देते हैं, चर्च की खिदमत करते हैं, जो भी अपनी तरफ से नेकियां करने की कोशिश करते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि चलते चलते जिंदगी जो है एकदम से उल्टी करवट लेती है। करवट लेने के साथ क्या होता है कि वही चीज़ें जो बिल्कुल सही चल रही होती हैं, जैसे बहुत तंदुरुस्त हूँ, एकदम से कोई डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसी आनी शुरू आ गई कि जी मैं कोई बीमारी आ गई जिस्म में, ज़िंदगी में, या अपने में, या ख़ानदान में, किसी बच्चे में आ गई, बीवी में आ गई, या हस्बैंड में आ गई, जॉब खराब से छुट्टी मिल गई, या फिर बिजनेस खराब हो, या किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम जो है ज़िंदगी में जब आ जाती है, तो हम एकदम से सोचना शुरू कर देते हैं। दुआ में जो रूहानी लोग हैं वो दुआ में ज़्यादा टाइम गुजारना शुरू कर देते हैं, रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह के जिस तरह भी हम खुदा को किसी भी तरह से खुश कर सकते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं, करते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है कि कुछ लोग जो रूहानी लोग हैं, जैसे हमारे पादरी साहबान हैं, या जो हमारे चर्च के जो मेंबर्स हैं, जो रूहानी लोग होते हैं, हम उनको बुलाते हैं दुआ करने के लिए कि हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें इस मुश्किल से निकाले। तो वो अच्छे लोग होते हैं, वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा दुआएं करते करते क्या होता है कि जैसे जैसे हालात तंग होने शुरू होते हैं, दुआएं हो रही हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं बन नहीं पड़ रहा कह लो कि कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो अचानक से फिर क्या होता है कि जब हम यही चीज़ जो है अपने दिल की जो अंदर की जो बात होती है, जो हम सोच रहे होते हैं कि यार दुआएं भी कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन कोई दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, कोई आगे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो क्या होता है कि जो रूहानी लोग हैं वो बजाय इसके कि उस वक़्त हमें तसल्ली दें कि खुदा पर यकीन रखो, ईमान रखो, खुदा सब कुछ करेगा, वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए या अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए अगले को तसल्ली देने की बजाय उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। अब इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? आपने ये हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी ये वाक़या हुआ है। आप गौर करेंगे तो आपको अपने आप में ये सब कुछ मिलेगा कि वो होता क्या है कि फिर वो हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पहली बात कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है जिसकी वजह से आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। हम तो बहुत दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं तो बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में गुनाह है। अब बंदा, जारी बात है, हर बंदा जो है किसी न किसी तरीके में गुनाह के बगैर, तो कलाम मुक़द्दस खुद कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है गुनाह के बगैर रह नहीं सकता। गुनाह तो किसी न किसी तरीके से, सोचने से, करने से, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो मैं सोचता हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हैं ये साहब के, कोई ज़िंदगी में मेरी गुनाह ज़रूर है जिसका मैंने इकरार नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया, तो इस वजह से तो बंदा एक नए सोच में पड़ जाता है। जो पहले से ही किसी मुसीबत में है, वो एक उसकी मुसीबत वो चल रही है जो चल ही रही है, दूसरी हमने उस पर ये डाल दी कि तेरे गुनाह की वजह से तू गुनाहगार है, जो जिसकी वजह से ये तेरी दुआएं जो सुनी नहीं जा रही, दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी बात कि तुझ में ईमान की कमी है, तू दुआओं को ईमान की कमी के वजह से तू खुदा पे यकीन नहीं कर रहा, तू अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर नहीं कर रहा, इस वजह से तेरी दुआएं जो हैं वो नहीं सुनी जा रही। अब ये दोनों इल्ज़ाम जो हैं रूहानी लोग जो हैं
وہ لگاتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں لگاتا۔ دوسرے لوگ اگر آپ دیکھو تو جو عام لوگ ہیں، جو روحانی یا اتنے نہیں ہیں، یا چرچ میں پیچھے بیٹھنے والے کہہ لو، یا جو اپنے آپ میں اتنا وہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کا رحم ہے جو ہمیں چلائے پھر رہا ہے، اتنا اپنے آپ کو روحانی نہیں سمجھتے، ہم نارمل لوگ ہیں، مسیحی لوگ ہیں، وہ ایسے الزام نہیں لگاتے۔ ایسے الزام صرف اور صرف روحانی لوگ لگاتے ہیں۔ تو چکر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو پہلے سے ہی مصیبت میں پڑا ہے، وہ اس مصیبت میں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں ایمان میں بھی کمی ہے اور گناہ بھی ہے، یہ تو ہے، اور پھر آگے سامنے اس کا ثبوت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا۔ تو اب ظاہری بات ہے جو بندہ مصیبت میں ہے اس کے لیے تو وہ دونوں چیزیں ہیں، وہ تو وہ کہہ رہا ہاں یار بات تو جیسا ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو کلام مقدس کے وسیلہ سے یہ ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو جو آپ بھی اس وقت کسی بھی طرح کی سچویشن میں کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی مصیبت کی وجہ سے، کسی آزمائش کی وجہ سے کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ان کے لیے میں آپ سب کو خدا کی ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام کے مطابق آپ کسی بھی طرح اس طرح کے دھوکے میں نہ آئیں، اور نہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کہہ لیں کہ الزام اپنے آپ کو دے کر اپنے آپ کو ملامت کریں کہ یار واقعی اسی وجہ سے میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دعا میں ہمارا دل نہیں لگتا، کیونکہ شیطان جو وہ بھی یہی الزام تراشی کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے کہ تیرے زندگی میں گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری دعائیں نہیں سنی جا رہی، تیری دعا کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب میری دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے، میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو دعا میں میرا دل نہیں لگتا، دماغ کہیں اور جاتا ہے، وہ ندامت جو اندر سے ہے وہ مجھے تنگ کرنا شروع کرتی ہے، اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے، اور ہمارے روحانی لوگ بھی وہی کام کرنا شروع کر رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے دور لے جاتے ہیں۔ جو بندہ پہلے ہی مصیبت میں ہے اس کو اس مصیبت سے نکالنے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے اس پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ جو خدا کلام کے مطابق کہتا ہے کہ میں اتنی دور پھینک دوں گا اور پھر انہیں یاد نہیں کروں گا، لیکن خدا ہمارے گناہ یاد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ جو اس نے کلام میں کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن یہ ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جو لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، وہ گناہ یاد رکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی گناہ ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے جو آپ کو بھی شاید یاد نہ ہوں گے، وہ ان کو یاد ہوئیں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، جس کی وجہ سے تیری دعائیں نہیں سن لی جا رہی، جس کی وجہ سے تو اس پرابلم میں پھنسا ہوا ہے۔ تو بندہ جو ہے، شیطان بھی یہی کام کرتا ہے اور روحانی لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ خدا کے وعدوں پر ہمیں شک میں ڈال دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں کہ تیری زندگی میں گناہ ہے، تو ہم پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ پرابلم یا سچویشن جس بھی دور سے آپ گزر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے، ہمیں یہ تسلی دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے کہ مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہ دھل گئے ہیں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو ہمارے سب گناہ دھل جاتے ہیں، اور اب جو گناہ ہے اس کی سزا لکھا ہے کلام میں کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کلام کے اس وعدے پر آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئے دوسری بات کہ ایمان کی کمی کیا ہے۔ کہ ایمان کی کمی کی وجہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں ایمان کی کمی کی وجہ سے آپ اس مشکل دور سے یا آزمائش سے گزرے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، نئے سرے سے پیدا ہوئے، آپ کو وہ ایمان دیا گیا جیسا یسوع مسیح کے پاس تھا،
یہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے آج. اور اس لیے آپ اس چیز کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دیں کہ آپ میں ایمان کی کمی کسی بھی طرح سے نہیں ہے اگر آپ نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں افسیوں کا خط 2 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. یعنی اس میں ہمارے کاموں کا ہمارے اعمال کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو اس آیت کے اگلا پار 9ویں آیت ہے لکھا ہے کہ اور نہ اعمال کے سبب سے، یعنی ہمارے اعمال کا ہمارے کاموں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب رہ گیا کہ خدا کا جو فضل ہے جو ہمیں مسیح یسوع کی معرفت ہمیں ملا ہے، اس کے ساتھ جب فضل پانے کے لیے ہمیں، جیسے ہم نے پچھلے میسج میں سیکھا کہ فضل پانے کے لیے ہمیں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. اور اب ایمان جو جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ اب یہاں پر ہم غور کریں گے کہ 2 طرح کے ایمان ہیں. ہاں جی، مثلا 2 طرح کے ایمان ہیں. ایک ایمان وہ ہے جو ہر انسان کو، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پیدائشی طور پر دیا جاتا ہے، ملتا ہے. وہ سب کے پاس ہی ہوتا ہے، جس کو ہم نیچرل یا جسمانی ایمان کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان یہ ہے کہ جو ہماری 5 سینسز جو ہیں، یعنی وہ چیز جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان چیزوں پر جو ایمان ہے اس کو ہم نیچرل ایمان یا جسمانی ایمان کہہ سکتے ہیں. وہ ایمان سب کے پاس ہوتا ہے. جیسے میں یہ کرسی پڑی ہے، میں کرسی کے اوپر بیٹھنے کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کرسی جو ہے میں اس پر بیٹھوں تو مجھے اس پر یقین ہے کہ ہاں میں نے دیکھ لیا ٹچ کر کے یا اس کو اپنی آنکھوں سے کہ ہاں یار یہ میرا وزن اٹھا سکتی ہے، تو میں اس پہ بیٹھ جاتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ہاں یہ میرا وزن اٹھا لے گی. لیکن اگر اسی کرسی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا 2 ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ نہیں یار یہ اس پہ بیٹھنا سیف نہیں ہے، تو میں اس یقین سے کہ یہ میرے لیے سیف نہیں ہے میں نہیں بیٹھوں گا. یہ وہ نیچرل ایمان ہے. لیکن جو دوسرا ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو ہمیں آسمانی طور سے خدا پر یقین ایمان جب ہم لاتے ہیں تو اس وقت ہمیں دیا جاتا ہے. یہ خدا کا گفٹ ہے. جیسے ہم نے افسیوں کی 2 باب 8 آیت میں پڑھا کہ وہ خدا کی بخشش ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. وہ ایمان ہمیں خدا کی طرف سے گفٹ ملتا ہے، جس کو ہم سپر نیچرل ایمان کہہ سکتے ہیں، فیتھ کہہ سکتے ہیں، جو کہ جسمانی یا نیچرل ایمان کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں سپر نیچرل ایمان میں یا خدا کے دیے ہوئے ایمان میں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. مثلا ٹوٹل جسمانی ایمان کے اپوزٹ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کو ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ خدا روح ہے. تو ہم جسم رکھتے ہوئے جسمانی آنکھ سے روح کو نہیں، اپنی نہیں روح کو نہیں دیکھ سکتے. تو خدا بھی روح ہے، اس لیے ہم خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے اپنی جسمانی آنکھ سے. اسی طرح ہم شیطان کو بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ فزیکلی کہ یہ شیطان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہیون کو یا فردوس کو یا جہنم کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی جسمانی آنکھوں سے. کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ فردوس ہے یا اس بلڈنگ کا نام اس کے اندر جائیں گے تو یہ جنت ہے، یہ فردوس ہے، یہ ہیون ہے. اسی طرح جہنم کو بھی ہم نے، لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں بائبل، کیونکہ بائبل میں اس کا یہ ذکر ہے کہ وہ ہے، تو اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے. ہم نے گناہ کو بھی نہیں دیکھا، گناہ کی کوئی شکل نہیں ہے. ہم نے گناہ کو نہیں دیکھا لیکن گناہ ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے گناہ آلودہ ہے،
تو ہم اپنی اس شکل کو، گناہ والی شکل کو دیکھ نہیں سکتے کہ گناہ جب کیا تو میری شکل میں کچھ تبدیلی آئی ہے، یا میری زندگی میں میری روح میں کچھ تبدیلی آئی ہے، تو میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح جب ہم گناہ کو یا خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے گناہوں سے دھل جاتے ہیں، تو ہم اپنی اس دھلی ہوئی شکل کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جب میں دھل گیا ہوں گناہوں سے، تب میری روحانی شکل جو ہے وہ کیسی دکھتی ہے۔ لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے کلام میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہ جو ہیں مسیح یسوع کے خون سے دھل گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے، خداوند یسوع کو قبول کرنے کے لیے، اس میں آنے کے لیے ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہ دھل گئے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حالانکہ گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہے۔ خدا کا دیا ہوا ایمان جو ہے، جس طرح خدا نظر نہیں آتا، اسی طرح خدا کا دیا ہوا ایمان بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کرتا ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ کہ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے ہمارا کہ گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیکھیں پیدائش کی کتاب میں پہلے باب کی تیسری آیت میں کہ خدا نے پہلے دن روشنی کو بنایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کلام مقدس میں ہی دیکھیں تو جو سورج، چاند اور ستارے جو ہم سمجھتے ہیں کہ روشنی کا سورس ہے، وہ چوتھے دن بنائے۔ تو لیکن خدا نے روشنی جو ہے وہ پہلے دن ہی بنا دی، لیکن سورس جو ہے وہ چوتھے دن پیدا ہو رہا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہی اس کا قادر مطلق ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی چیز ہوگی اور اس سے وہ پیدا کرے گا، اس سے وہ بنائے گا۔ اس نے کہہ دیا اور ہو گیا۔ یہی اس کی قدوسیت کا، اس کی قدرت کا ثبوت ہے کہ خدا جو ہے، جیسے رومیو کے خط میں لکھا ہے 4 باب 17 آیت میں، کہ وہ جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خدا پر ایمان کا یہ نتیجہ ہے، یا یہ یقین ہمیں رکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جب ہم کلام پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں پاک روح کی طاقت دی جاتی ہے اور ہم سچائی پاتے ہیں، سچائی کو جانتے ہیں، اور خدا کا جو ایمان ہے، سپر نیچرل ایمان جو ہے، وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے، کیونکہ خدا دل میں رہتا ہے، دماغ میں یا آنکھوں میں نہیں رہتا۔ ایک گیت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یسوع تجھے آنکھوں میں بند کر لوں، جانے نہ دوں۔ آنکھوں میں یسوع مسیح آنکھوں میں نہیں رہتا، آنکھوں میں ہوس ہوتی ہے، دل میں پیار ہوتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں نہیں آپ کو بائبل میں سے مقدس میں ملے گا کہ یسوع مسیح میری آنکھوں میں رہتا ہے۔ آنکھوں میں انسان کی ہوس ہوتی ہے، لیکن پیار جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے دل میں رہتا ہے، دل میں رہنا چاہتا ہے، اس کو ہمیں دل میں جگہ دینی ہے۔ تو اس کا جو ایمان ہے، اس کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے دل میں آتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں اتنے بے بس ہیں، جیسے یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان اپنی سب راہوں میں نہایت ہی بے اختیار ہے۔ تو ہم اپنے آپ میں اتنے بے بس ہیں کہ ہم خدا کے کلام پر بھی یقین کرنے کے لیے ہمیں خدا سے دیا ہوا ایمان چاہیے۔ اس کے بغیر ہم خدا کے کلام پر بھی یقین نہیں کر سکتے، اور جب یقین نہیں کر سکتے تو نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں خدا کے دیے ہوئے ایمان کے وسیلہ سے ہی فضل پاتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ایک دفعہ ہم نے خدا کے دیے ہوئے ایمان کے وسیلہ سے، خدا کے دیے ہوئے ایمان کے وسیلہ سے نجات پا لی، تو نہ ہم ایمان گوا سکتے ہیں، نہ نجات گوا سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، کیونکہ وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے کہ ہم جب خداوند میں آتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، تو وہ ہمیشہ کی جو خدا کا گفٹ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور خدا کے پاک روح جب ہمیں ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، تو اس کے وسیلہ سے ہمیں پاک روح کے گفٹ ملتے ہیں ساتھ۔ جیسے وہ
گفٹ آپ سب جانتے ہیں، گلیتیوں 5 باب اور اس کی 22 اور 23 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے روح کے پھل جو ہیں جو روح کے پھل ہیں، محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلم ہے، پرہیزگاری ہے. تو یہ ہماری نئی زندگی میں جب ہم خداوند یسوع میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو نئی زندگی کا ایک پرماننٹ مستقل حصہ بن جاتی ہیں یہ جو روح کے پھل ہیں. تو ان پھلوں کے وسیلہ سے اب جب دیکھیں وہ ہماری زندگی کا پرماننٹ حصہ ہے، اور روح کے پھلوں میں سے بھی ایمانداری ہے. اور ایمانداری کیسے ہے کہ ایمان ہوگا تو ایماندار ہوں گے نا. تو جب خداوند نے میرا اپنا ایمان میرے دل میں دیا تو وہ پرماننٹ ہے، اور وہ پرماننٹ ہی مجھ میں ہے، تو اس کی وجہ سے میں ایماندار ہوں. کیونکہ بغیر ایمان کے تو ایماندار نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ایمان مجھ میں ہے. خدا کا روح ہے، اس کے جو پھل ہیں مجھے دیے گئے، اس میں ایمانداری دی گئی ہے. تو ایمانداری ایمان کے وسیلہ سے ایمان میرے اندر ہے، تو وہ پرماننٹ ہے. کیونکہ خدا کے سب گفٹ جو ہیں وہ مجھ میں پرماننٹ ہیں. خدا کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم خدا کے دیے ہوئے ایمان کو جو اس نے ہمیں روح کے پھلوں کے وسیلہ سے ہمیں دیا ہے، ہم ان پر یقین کرتے ہیں اور ان کو دعا کے وسیلہ سے استعمال کرتے ہیں. اس ایمان کو استعمال کرتے ہیں، اور جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ فروٹفل ہوتا ہے. مثلا ہماری دعاؤں کا جواب ملتا ہے جب ہم اس ایمان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سچویشن میں گر جاتے ہیں، کسی مصیبت میں گر جاتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے دماغ میں حاوی ہو جاتا ہے. وہ ہمیں سوچنے، جو ہماری سوچ ہے اس کو، ہمارے دماغ میں برے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے بخار بیمار ہے تو اس کا اینڈ تو مرنا ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. مصیبت میں ہے، کسی برے جو خیال ہے کہ وہ ہماری زندگی میں شیطان جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہم ان خیالوں کو اپنے آپ پر حاوی کر دیتے ہیں تو ہم خدا کی قدرت پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب ہم نے شک کیا تو ہم ایمان کو اپنے کو استعمال نہیں کر رہے. ہمارا ایمان ہمارے اندر ہے کیونکہ وہ ہمارے دل میں ہے، لیکن شیطان نے ہمارے دماغ پر حملہ کیا ہے، دل پہ نہیں کیا. اب دماغ جو وہ بری سے بری جو سچویشن ہو سکتی ہے وہ ڈال رہا ہے خیال میں، لیکن دل جو ہے اس میں تو ایمان ہے. اب ہم اس دماغ کے حاوی ہونے کی وجہ سے اپنے ایمان کو استعمال نہیں کر پاتے، دعا نہیں کر پاتے. جیسے کہ شیطان نے ہمیں دماغ میں ڈالا کہ تم تو گناہ گار ہو، تم میں ایمان کی کمی ہے، اس لیے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، تو اس لیے تیری دعاؤں کا فائدہ کیوں نہیں ہے. اور جو ہمارے روحانی لوگ ہیں کچھ انہوں نے اس پہ اوپر جلدی پہ تیل کا کام کیا اور وہ آگ زیادہ جلنی شروع ہوگی. میں ایمان سے دور ہو گیا، دعا سے دور ہو گیا، اور ایمان نیچے رہ گیا. اوپر میرے جو ہے وہ برے خیالوں کی، میرے گناہ کی، ندامت کی، ایمان کی کمی کی وجہ جو ہے وہ اوپر آ گئی اور میں خدا سے دور ہو گیا. اسی طرح جب ہم ایمان کو استعمال نہیں کر پاتے ان وجہ سے تو وہ ہمیں نتیجہ نہیں دیتا. تو جب ہم ایمان کو استعمال ہی نہیں کیا، اس نے ہمیں نتیجہ کیا دینا ہے؟ تو جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں، دعاؤں کا جواب جو ہے وہ رک جاتا ہے اور ہم زیادہ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، ہم ایک اور دوسرے گناہ میں پھنس گئے. لیکن اسی لیے میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ خدا کا دیا ہوا ایمان آپ میں کم نہیں ہو سکتا. بلکہ جو ایمان کی نعمت خدا نے پہلے سے ہمیں دے رکھی ہے، صرف ہماری زندگی میں اس وقت اس سچویشن کے حساب سے اس علم کا کم ہو جانا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں یا جواب نہیں مل رہا. جو خدا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ہم رومیوں کے خط میں اس کے 21 باب اور 3 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. شاید کا مطلب یہ ہے
کہ پلوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے سب ایمانداروں کو ایک جیسا ایمان دیا ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے، وہاں پہ فیورٹزم نہیں کھیلا جاتا کہ یہ جو ہے یہ مجھے چندہ زیادہ دیتا ہے، یہ میرے دعائیں زیادہ کرتا ہے، ادائے یقیاں زیادہ دیتا ہے، یہ میری خدمت زیادہ کرتا ہے، میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس کو زیادہ ایمان دے دیتا ہوں، یہ چرچ میں پیچھے بیٹھتا ہے، چرچ پہ ٹائم پہ نہیں آتا، دعائے یقین نہیں دیتا، تو اس کو ایمان کم دے دیتے ہیں۔ خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے، خدا کے جب کوئی بھی ایماندار جو ہے وہ خدا کو قبول کر کے ایماندار ہوتا ہے تو خدا اس کو ایک جیسا ہی ایمان دیتا ہے۔ یہی چیز پطرس رسول پطرس کے خط میں اگر دوسرے باب اس کی دوسرا خط پہلے باب کی پہلی آیت میں دیکھے تو لکھا ہے کہ شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہم سا قیمتی ایمان پایا۔ اس آیت پر غور کریں، کہتا ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہم سا قیمتی ایمان پایا۔ جیسا رسولوں کے پاس ایمان تھا ویسا ہی ایمانداروں کے پاس ایمان ہے۔ یہ بائبل مقدس کی یاد ہے، خود پڑھیں، دوسرا پطرس پہلا باب اس کی پہلی آیت ہے۔ یعنی وہی ایمان جو پطرس رسول کے پاس تھا، جس کی وجہ سے اگر ہم اعمال کی کتاب 9 باب 36 آیت میں دیکھیں تو اس نے ایک طبیطہ نامی شاگرد کو زندہ کیا اس ایمان کے وسیلہ سے۔ اسی ایمان کے وسیلہ سے پطرس نے اعمال کی کتاب میں دیکھے 5 باب 15 آیت میں کہ اس کا سایہ پڑنے سے بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی ایمان ہے جو اس کے پاس ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایمانداروں کے پاس بھی وہی ایمان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کے پاس کوئی لہرا ایمان تھا اور ہمارے پاس لہرا ہے، یہ بائبل مقدس فرما رہی ہے۔ پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو پطرس رسول ہے وہ تو یہودیوں کا جو ہے رسول تھا، تو ہم جو غیر یہودی ہیں، جو ہم غیر قوموں میں سے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، ان کے ایمان کا کیسے برابری ہوئے گی؟ تو آئیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کیا فرماتے ہیں جو غیر قوموں کا رسول تھا۔ غلطیوں 2 باب 20 آیت میں دیکھیں، کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اب وہ یسوع مسیح کے ایمان سے زندگی گزار رہا ہے، اپنے ایمان سے نہیں، کسی اور ایمان سے نہیں۔ کا مطلب ہے کہ جو ایمان یسوع مسیح کے پاس ہے وہی پولس رسول کے پاس ہے۔ اگر ہم جب پہلے آیت پڑھی ہے رومیو 12 باب 3 آیت کے مطابق، اگر ایمان کا پیمانہ ایک ہی ہے، جیسے خدا نے سب کو ایک جیسا ایمان دیا ہے، تو جو ایمان یسوع مسیح کا ہے وہی اس کے رسولوں کے پاس ہے، وہی ایمان ایمانداروں کو دیا گیا ہے۔ تو ہم میں اگر اس حساب سے دیکھیں تو ہم میں ہر عام ایماندار میں بھی وہی ایمان ہے، کام کرتا ہے، وہی ایمان دیا گیا ہے جو یسوع مسیح کے پاس تھا جب وہ اس دنیا میں تھے۔ جو ایمان یسوع کے مسیح کے پاس تھا وہی رسولوں کے پاس رسولوں کو دیا گیا، اور وہی عام ایمانداروں کو دیا گیا۔ تو اس حساب سے وہ ایمان جو ہے ہمارے پاس ہے، اور اس ایمان میں کمی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے یا یہ کہتا ہے تو اس کے دماغ کا علاج ہونے والا ہے کہ خدا کے دیے ہوئے میں کمی نہیں ہوتی۔ یعنی وہی کوانٹٹی، وہی کوالٹی جو یسوع مسیح کے پاس تھی ایمان کی، وہی ہم ایمانداروں کے عام جو ایماندار جو ہیں ان کے پاس بھی ہیں۔ تو اگر آپ یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 12 آیت دیکھیں تو لکھا میں تم سے، یسوع مسیح خود فرماتے ہیں یہاں پہ کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کیا ہے؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے، تو وہی پاور جو یسوع مسیح میں ہے وہ ہمارے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی فلو جو ہے ایمان کا، اس طاقت کا ایک عام ایماندار کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے، فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اس لیے ایمان کی کمی کا سوچنا اور کہنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ شیطان کی تعلیم ہے کہ تم میں ایمان کی کمی ہے۔ کسی پہ یہ الزام لگانا یا اپنے آپ کو یہ الزام دینا یہ غلط بات ہے، کلام یہ کہتا نہیں ہے۔ بہت سے ہم کرسچن لوگ جو ہیں، مسیحی لوگ ہیں، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ہم اپنا زیادہ تر وقت جو ہے دعا جب کرتے ہیں تو اس چیزوں میں گزارتے ہیں کہ خدایا مجھے ایمان دے، مجھے ایمان کی طاقت دے، ایمان کی دے، میرے ایمان کو بڑھا، یہ کر۔ ایمان کے بارے میں ہم خدا سے بڑے روحانی ہو کر دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو چیز خدا نے آپ کو پہلے ہی دے دی ہے، اب اس کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، اس کی شکر گزاری ضرور کریں، لیکن اس کے لیے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف وقت ضائع کرنا، کیونکہ وہ تو آپ کے پاس پہلے سے خدا نے دے دی ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو کھانا دیا، آپ سامنے کھانا رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ بجائے شکر گزاری کرنے کے کہ خدا مجھے کھانا دو، مجھے کھانا دو، تو کیا جواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، وقت کا ضیاع۔ تو اس لیے وہ جو چیزیں آپ کو خدا نے پہلے دے دی ہیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان کتنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان ظاہر کتنا کرتے ہیں کہ میں کتنا ایماندار ہوں، اور اس ایمان کو استعمال کتنا کرتے ہیں۔ جو مسئلہ ہماری زندگی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایمان کم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایمان استعمال ہم کتنا کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے تو ہم سب کو کلام کے مطابق ایک سا ہی ایمان دیا ہے سب کو۔ اور یہ ایک اہم سچائی ہے جو ہمارے رویے کو بدل دیتی ہے کہ جب ہم یہ اعتماد آ جاتا ہے کہ ہم میں یسوع مسیح کا ایمان کام کر رہے ہیں، تو جو ہمیں ایمان ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ اس میں جب ہم شک نہیں کرتے تو ہم دعا میں اور مضبوط ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ اور آگے بڑھتے ہیں، اور جب ہم اور آگے خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں تو خدا سے ہم اپنی دعاؤں کا جواب جو ہے پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں۔ لیکن جو شیطان ہے وہ یہ نہیں چاہتا، وہ ہمارے دل میں شک ڈالتا ہے، اور جو روحانی لوگ ہیں وہ بھی یہی شک ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ خود ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مسیحی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اس یقین پر ہے کہ ہم خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے کیے ہوئے کام اور اس ایمان پر ایمان رکھیں جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس نے نجات کا کام، اس نے ہمارے دکھوں کو، ہماری مصیبتوں کا اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اس کام کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے خود کیا ہے، جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ پر میں بہت ایماندار ہوں یا میں بہت روحانی ہوں، نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ فرق اس چیز سے پڑے گا کہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں خدا کی اس کے بندوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ بائبل مقدس، کہ خدا ان کے ساتھ جو بائبل مقدس کے جن لوگوں کا ذکر ملتا ہے ان کے ساتھ خدا کس طرح وفادار رہا، کس طرح ان کی دعاؤں کا جواب دیتا رہا، تو اسی طرح وہ ہمارے لیے بھی، اور جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی جنریشن جو ہے اس کے ساتھ بھی جیسے ان کے ساتھ وفادار تھا، وہ آج بھی ویسا ہی ہے، آنے والے کل میں بھی ویسا ہی وفادار رہے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ اس لیے جب ہم ایمان پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری زندگی میں آنی شروع ہوتی ہیں۔ جب ہم ایمان پر چلنا شروع کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، تو ان مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، کیونکہ شیطانی قوتیں جو ہیں وہ آپ کے اپوزٹ، آپ کے مخالف جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح اس بندے کو پیچھے ہٹائیں۔ وہ اس کے لیے کسی کو بھی یوز کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ شیطان اپنے ڈیمنز کو وہ یوز کرتا ہے، وہ روحانی لوگوں کو بھی یوز کرتا ہے ہمارے خلاف، تاکہ ہم ایمان سے کسی طریقے سے خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی ہے وہ رک جاتی ہے، اور ان سے بھی یہ جو شیطانی قوتیں ہمارے خلاف کام کرتی ہیں
ان سے بھی رہائی پانے کے لیے ہم اپنی طاقت سے یا اپنی کسی ایبلٹی سے ان پر قابو نہیں پا سکتے. اس کے لیے بھی ہمیں خدا کی طاقت کی ضرورت ہے. اور وہ طاقت جیسے کلام مقدس صفیوں کے خاتمے 6 باب اس کی 16 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. یعنی ایمان کے جو سپر ہے اس کو لگا کر ہم ان طاقتوں پر شیطانی قوتوں پر قابو پا سکتے ہیں. اپنے آپ میں کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی ہمیں خدا کی طاقت کی، اس کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے. خدا کا کلام ہمیں خدا کی وفاداری کا یقین دلاتا ہے اور خدا کی بھلائی کا اعتماد دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی جو گڈنس ہے، اس کی بھلائی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. وہ ہم سے کبھی بھی کسی صورت میں جدا نہیں ہوتی. جو بنیادی وجہ ہے جسے ہم ایمان کی کمی کا جو ہمیں احساس دلاتی ہے. اب ایک چیز ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھ لی، دیکھ لی کہ ایمان کی کمی ہم میں واقعہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان جو یسوع مسیح کا تھا وہی ہم میں ہے. تو جو چیز ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے، جو بنیادی وجہ، وہ کیا ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے یا ہم کیسے وہ محسوس کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمیں تب محسوس ہوتی ہے جب ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کمزور ہے، جب ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی قدرت کا یا اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کے پیار کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو جب ہم کسی کو جانتے نہیں ہم اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس میں کیا قوت ہے، کیا ابیلٹی ہے، تو ہم اس پر اعتماد کیوں کریں؟ وہ تو ہمارے لیے ایک اجنبی ہے اور کسی بھی اجنبی پر اعتماد کرنا واقعہ ہی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ خدا کے لیے اجنبی ہیں اور خدا آپ کے لیے اجنبی ہے تو پھر واقعہ ہی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ میں ایمان کی کمی ہے. کیونکہ جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، جو طاقت کا سورس ہے، جو حکمت کا سورس ہے، جو فضل کا سورس ہے، تو ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے اجنبی ہے. تو اجنبی پر بھروسہ کرنا واقعی مشکل ہوتا ہے. خدا کو نہ جاننا اور اس کے ساتھ اپنے کمزور رشتے کو ہم ایمان کی کمی کا نام دیتے ہیں. ہم یہ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ کمی نہیں ہے، ہم میں ایمان ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اس پر بھروسہ نہیں کر رہے تو وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. تو ایمان کی کمی نہیں ہے کہہ سکتے. اس کو یہ کہنا چاہیے، صحیح الفاظ یہ ہیں کہ ہم میں ایمان ہے ہی نہیں ہے. ہم ایماندار نہیں ہیں. مسیحی ہو سکتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہیں. تو اب ہم شاید اس بات سے ہم جان گئے کہ اس کا حل کیا ہے. خدا کو جاننے کے لیے یا اپنے ایمان کی سو کال کمی کو پورا کرنے کے لیے یا ایمان اپنے اندر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے یا بنانا ہے. وہ کیسے بنائیں گے؟ دعا کرنے سے، کلام پاک کو پڑھنے سے زیادہ ٹائم جو ہے، وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارنے سے، اس کو جاننے سے کہ وہ ہے کیا، اس کے وعدے کیا ہے، اس کو جاننے سے ہم اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں کہ خدا کہ جب ہم جتنا جانیں گے اتنا ہم اس پر بھروسہ کریں گے، اتنا اس پر یقین کریں گے. جتنا ہم بھروسہ کرتے ہیں اتنا ہم اس کو جانتے ہیں. جتنا ہم بھروسہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں یا جاننا چاہتے نہیں ہیں، یا ہم میں کلام کی کمی ہے. ایمان کی کمی نہیں کہہ سکتے، ہمیں خدا کو جاننے کی کمی ہے. ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. جیسے رومیہ کے خط 10 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ہم خدا کو جانتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم خدا کو جانیں گے، اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمارا رشتہ مضبوط ہوئے گا، تو ہم یہ ایمان کی کمی والا جو الزام ہے یہ دور ہو جائے گا. کیونکہ خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، کسی نظم و ضبط کی ضرورت ہے.
جس کی وجہ سے زندگی میں بہت اتراؤ چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن ان سب سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کی نزدیکی میں رہیں۔ جتنا ہم خدا کی نزدیکی میں رہیں گے اتنا یہ چیزیں جو الزام تراشی ہے کہ ایمان کی کمی ہے تجھ میں، اس سے آپ بچے رہیں گے، کیونکہ آپ جتنا خدا میں چلیں گے، خدا کی نزدیکی میں رہیں گے، اتنا یہ اس طرح کا جو ڈر، جو خوف ہیں، اس طرح کے جو شک ہیں، وہ ہمارے سے دور رہیں گے۔ جتنا اس کے قریب رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا کے ساتھ چلنا اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر کوئی چل لیتا، کہ اگر صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ میں مسیحی ہوں تو چلو جی بس سب کچھ میرے لیے آسان ہے، سب کچھ، جیسے آج کل اکثر کہا جاتا ہے کہ چرچوں میں جو کئی لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کرسچن ہو جاؤ گے آپ تو آپ کی میں سے زندگی میں سے ساری مصیبتیں، پریشانیاں، جو بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ غلط تعلیم ہے۔ بائبل ایسا ہمیں نہیں کہتی کہ اگر آپ کرسچن ہو یا مسیحی ہو، ایماندار ہو تو آپ کو پرابلم نہیں ہوئے گی۔ پرابلم تو ہوئے گی، لیکن اس کے سلوشن کا ضرور وعدہ کیا گیا ہے کہ صادق جتنی دفعہ بھی گرے گا وہ خدا اسے اٹھا لیتا ہے۔ تو صرف خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں شک پیدا کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم خدا سے دور ہو جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں خدا کی جو قدرت ہے اس پر شک ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی کمزوری پہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ میں ایمان میں کمزور پڑ گیا ہوں، میں یہ ہوں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے دور ہوتے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی میں پرابلم جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوتی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس سے دور ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری پرابلم جو ہے وہ جیسے طوفان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کلام مقدس میں سے ہمیں ایک اور خوشی کی بات جو ہمیں خدا کا وعدہ ہے وہ دیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم ایمان میں کمزور بھی پڑ جاتے ہیں، اگر ہم خدا سے اپنی کسی وجہ سے، کسی شک کی وجہ سے یا کسی بھی سچویشن کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری وفاداری جو ہے خدا کے ساتھ وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ خدا پھر بھی ہمارے ساتھ وفادار رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 13 آیت پڑھیں تو لکھا کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کبھی ایمان میں یا ہمارے تعلق میں تھوڑی کمی بھی آتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، کیونکہ خدا ہماری فیلنگز کو جانتا ہے، ہماری مصیبتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس وقت کیا سوچتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں، ہمارے کیا حالات ہیں، کن حالات میں گر کر ہم کس طرح کے حالات میں گر کر ہم کیا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کس طرح ہم خدا سے دور ہونے کی، کیونکہ شیطان ہے وہ بھی ہمارے زندگی میں ہر وقت کام کر رہا ہے، تو خدا ہماری اس فیلنگ کو سمجھتا ہے اور وہ پھر بھی وفادار رہتا ہے، پھر بھی ہم اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، کسی بھی طریقے سے گرنے نہیں دیتا۔ یہ اس کا پیار ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو اس طرح بنانا ہے کہ خدا کس طرح ماضی میں میرے ساتھ وفادار رہا، اسی طرح وہ اب بھی اور آنے والے وقت میں بھی وفادار رہے گا، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمارا جو ایمان جو ہے وہ خدا پر اور مضبوط ہوئے گا، ہمارا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ وہ اور گہرا ہوئے گا، اور ہم خدا میں زیادہ بڑھ سکیں گے۔ اس طرح ہم خدا جیسے جیسے ہم خدا میں بڑھیں گے، ہم اس طرح کی جو کمی کا رشتے کی کہہ لو کہ خدا کے ساتھ وہ جو رشتہ ہے اس نہ ہونے کو جب ہم ایمان کی کمی کا نام دیتے ہیں وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات جیسے آج ہم نے سیکھی ہے کہ ایمان میں کمی ہوتی ہی نہیں ہے، یا ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو جب ہم خدا میں ایک دفعہ آگے ہیں تو وہ ہمارے لیے پرماننٹ ہے، تو ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا ایمان جو خدا نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ابدی ہے، وہ ٹیمپریری نہیں ہے کہ آج دیا کل نہیں ہے، صبح ہے شام کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ کلام مقدس میں زبور 33 زبور اس کی 4 آیت اگر پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا کلام راست ہے اور سب اس کے لیے اس کے سب کام بھی راست ہے۔ تو
ہمیں خدا کے وعدوں پر مکمل یقین کرنا ہے. جو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ برحق ہے، اس میں کسی ایک بات کی بھی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی. خدا نے ہمارے لیے سب کچھ مکمل کیا ہے، سب کچھ تمام کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کے کیے پر یقین رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے. کلام پاک کو پڑھنے سے، دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے سے، اور جس چیز کی آپ اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں، آپ کی جو بھی فیلنگ ہے وہ خدا کے آگے رکھ دیں کہ خدایا میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے اپنے کلام میں سے میری رہنمائی کر. تو خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، اس لیے جو خدا کے وعدے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ان پر یقین کرنا ہے کہ وہ جب اس نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑے گا اکیلا، تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، وہ وفادار خدا ہے. تو اس لیے اپنے دل سے، اپنے ذہن سے، اپنی زندگی سے اس خیال کو جو شیطان اور اس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم ایمان میں کمی کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا، تمہاری گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، گناہ کا اقرار کریں اور خدا معاف کر دیتا ہے. اس کا خون جو ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے ہے. وہ ایک ہی قربانی ہے، اب گناہوں کی کوئی قربانی اور باقی رہی نہیں ہے. عبرانیوں کے خط میں پولس رسول فرماتا ہے کہ کوئی اور قربانی اب نہیں رہی. تو اس لیے جب ایک قربانی دے دی گئی ہے تو اب ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جب ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ اندھیرا ہے، جب ہمیں کوئی جسمانی طریقہ اور سے امید نظر نہیں آتی، تو بھی رومیوں کے خط میں جیسے لکھا ہے کہ جیسے ابراہیم نے نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ خدا پر ایمان لایا، اور لکھا کہ یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. ہمارا ایمان جو ہے، جو اس پر اس کے کیے ہوئے کام پر ہے، وہی ہماری راست بازی ہے. ہماری اپنی راست بازی کام نہیں آئے گی، ہمارے کام اپنے کیے ہوئے کام نہیں، جو نیک کام ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں ٹھہرا سکتے. اس لیے ہمیں اس کی راست بازی پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کا ایمان جو ہمیں دیا گیا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اپنے رشتے کو خوشی کے ساتھ، ایمان کو خدا کے ساتھ اور بڑھائیں، اس کے ساتھ اور مضبوط ہوئیں. آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ اور گہرا اور مضبوط ہوتا جائے گا. خداوند ہم سب کو پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے.